बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इमरान खान का मसला ये नहीं है कि फ़ौज का सियासत में किरदार क्यों है, बल्कि इमरान खान का सबसे बड़ा मसला ये है कि फ़ौज उनकी हिमायत क्यों नहीं करती। तो यही वजह है कि इस वक्त इमरान खान और उसकी पीटीआई 3 महाजों पर लड़ रही है। उनमें एक अदालती महाज है और एक सफारती महाज है, और तीसरा महाज जो इन्होंने शुरू किया है वो है बैनुल अक़वामी महाज, यानी जो मगरबी ममालिक के अहम तरीन फर्म्स, लॉबियस्ट फर्म्स और लॉयर्स की खिदमत हासिल करके किसी भी तरीके से इमरान खान के लिए हिमायत हासिल करना है। और दूसरी तरफ जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि पाकिस्तान में फिर एक नया तजर्बा किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान को इस्टेब्लिशमेंट ने एक तजर्बा गाह बना के रखा है। और इस तजर्बात के ये नतीजे हैं, ये समरात हैं कि इंडिया तो चांद पर पहुंच गया, लेकिन हम नीचे से दूरबीन पर चांद को देखने के शायद काबिल रह गए हैं। तो इसके अलावा जो अहम तरीन मामला है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस चीज़ का अदराक हो चुका है, और नवाज शरीफ को भी इस चीज़ का अदराक हो चुका है कि इस्टेब्लिशमेंट क्या करने जा रही है, क्या कर रही है और क्या होने जा रहा है। लेकिन शायद अब शहबाज शरीफ को भी काफ़ी हद तक इस चीज़ का अदराक हो गया है कि किस तरह इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें मामूम बनाया है। और अब नवाज शरीफ को क्यों मजबूर किया जा रहा है कि वो अक्टूबर तक पाकिस्तान वापस आएं। और इस तरह इससे मिलती जुलती मुतअद्दिद इश्यूज हैं जिन पर हम आज के व्लॉग में तफसील से बात करेंगे। इसलिए आपसे एक इल्तमास है कि मेहरबानी करके आप हमारे प्रोग्राम्स को, हमारे व्लॉग्स को देखें, इनको पसंद करें, इनको सब्सक्राइब करें, इनको शेयर करें, इनको लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। नाजरीन, आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। नाजरीन, जिस तरह इब्तिदाई में मैंने कहा कि इमरान खान का मसला ये नहीं है कि फौज का सियासत में किरदार क्यों है, और ये इमरान खान का मसला हो भी नहीं सकता, क्योंकि इमरान खान जानता है कि ये एक फौज ही है, यानी एक इस्टेब्लिशमेंट ही है कि वो उसको एक बार फिर बरसरे इक़्तिदार ले आ सकती है। बिल्कुल इस तरह जिस तरह किसी न किसी सूरत में एक इत्तेहादी की सूरत में ही सही, लेकिन नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बरसरे इक़्तिदार ले आई, या फिर अब जो सियासी जो पंडित हैं वो जो तज्जिए कर रहे हैं, उन तज्जियों से हटकर हम अगर हक़ाइक़ को देखें कि अब इस्टेब्लिशमेंट मज़ीद क्या करने जा रही है, और ये इंतहाई अहमियत का हामिल भी है। नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे इब्तदाई में कहा कि इमरान खान कभी फौज से क्यों भिड़ गए, इस्टेब्लिशमेंट से क्यों भिड़े, इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका क्या मसला था। इमरान खान का बुनियादी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट से मसला ये नहीं था कि उसका सियासत में किरदार है। फौज का, इमरान खान का फौज से जो बुनियादी मसला था वो ये था कि नवाज शरीफ की तरह मुझे क्यों निकाला। और इस चीज़ के जिद में आते आते वो इस हद तक पहुंच गए कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव में आ बैठे। उस टकराव के नतीजे में उसने कोई हद नहीं छोड़ी। कहते हैं ना कि आप अमीर के बच्चे को थोड़ी सी शह दे दें तो वो कुछ भी कर गुजरता है, तो इसी तरह इमरान खान को भी किसी ने शह दे दी, यानी जनरल फैज और जनरल बाजवा ने, कि ये इस्टेब्लिशमेंट है, थोड़ा सा प्रेशर दबा दो, थोड़ा सा प्रेशर दे दो, सब ठीक हो जाएगा। एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स आज भी मेरे सिस्टम में मौजूद है, जिसमें इमरान खान कहता है कि मुझे सिर्फ आप 25,000 लोग निकाल कर दे दो, इन जर्नल्स का पेशाब निकल जाता है। तो जाहिर है कि वो उस हद तक चले गए कि उन्हें मीर जाफर कहने लगे, मीर सादिक कहने लगे। और आज 9 मई के बाद 9 मई की हकीकतें क्या हैं, अगर उन हकीकतों का हकीकत से पर्दा उठ जाए तो फिर शायद बहुत सारे एक दूसरे को मुंह दिखाने के काबिल भी न रहें। लेकिन इतनी हिम्मत हमें भी नहीं है कि उन हकीकतों को मतलब अयां कर सकें या उन हकीकतों से पर्दा उठा सकें। नाज़रीन, आज के दिन में जाहिर है कि मैं मुख्तसर करना चाहूँगा कि अंसार अब्बासी साहब का द न्यूज़ और जंग में
ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی کی اعلیٰ ترین قیادت بشمول پارٹی چیئرمین اور نائب چیئرمین اور صدر فی الوقت جیل میں ہیں، جو اس وقت جیل میں ہے، لیکن اب پارٹی عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات کی بحالی کی خواہاں نظر آتی ہے۔ یعنی اس وقت جو پارٹی کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پارٹی کے درمیان جو دوریاں پیدا ہوئیں، جو فاصلے پیدا ہوئے، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کیا جا سکے، کیونکہ یہ فاصلے، یہ دوریاں، یہ تصادم، یہ اختلافات، یہ رنجشیں، یہ تمام چیزیں انہوں نے نہ صرف پارٹی بلکہ ملک کو، ملک کی سیاست کو اور بہت ساری چیزوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ ناظرین، انصار عباسی صاحب نے صداقت عباسی کے حوالے سے اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ کسی حد تک کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ کوشش ہے، اس کو ہم کوشش کہیں گے، کوشش سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے، کیا اس میں اتنا پوٹینشل ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیٹھے بات کرے، اور پھر دوسری طرف ایک گرینڈ ڈائلاگ کی بات بھی کی جا رہی ہے اور تمام ایک پولیٹیکل فورسز کو ایک ساتھ بٹھانے کی بات بھی کی جا رہی ہے۔ یعنی کل تک جو پولیٹیکل پارٹیز چاہ رہی تھیں پی ٹی آئی کو پولیٹیکل جو ہے وہ دھارا میں لانے کے لیے، پولیٹیکل سسٹم میں اس کو داخل کرنے کے لیے، تو آج عمران خان مجبور ہو گیا ہے کہ جو ہے وہ کسی طریقے سے ایک تو معاملات سیدھے ہوں اور بہت ساری چیزیں ہوں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت پی ٹی آئی 3-4 محاذوں پر جنگ لڑ رہی ہے۔ ایک تو پی ٹی آئی نے عدلیہ کے سامنے کھڑا کر دیا ہے، یعنی جو سپریم کورٹ ہے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کھڑا کر دیا ہے، اور سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ پر اپنے فیصلے مسلط کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جبراً ان سے عمران خان کے حق میں فیصلہ لینے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے، دباؤ بڑھا رہی ہے، اور اتنا پریشرائزڈ کر رہی ہے کہ لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کو پریشر کوکر بنا دیا ہے۔ اب تو ایسا اندیشہ بھی ہونے لگا ہے کہ کسی بھی وقت شاید اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عمر فاروق کوئی پریس کانفرنس نہ کر ڈالیں اور ان حقائق سے پردہ نہ اٹھا دیں کہ ہمارے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے۔ ایک طرف تو ان کی ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، ایک طرف تو ان کی عدالت میں کھڑے ہو کر پی ٹی آئی کے لوگ نعرے بازی کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف۔ یہ وہی کنڈکٹ ہے جو انہوں نے ہمایوں دلاور کی عدالت میں اس کو دلہ اور بھڑوا تک کے الفاظ کہے تھے، اور یہاں پر میچ فکس، بینچ فکس اور اس سے گھٹیا نعرے اور باتیں کی جا رہی ہیں۔ اور دوسری طرف جو پی ٹی آئی ہے وہ سفارتی محاذ پر ہے، یورپین یونین اور مغربی ممالک کے سفارت خانوں کے دورے کر رہی ہے، سفیروں سے خفیہ ملاقاتوں کے سلسلے چل رہے ہیں تاکہ عمران خان کے لیے کوئی راہ نکالی جا سکے۔ تو تیسری طرف جو ہے وہ اب اس چیز کی تردید کی گئی ہے، لیکن دا نیوز نے کچھ دن پہلے ایک اسٹوری شائع کی تھی جو اس وقت آپ کی اسکرین پر ہے۔ میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ بہت لمبی اسٹوری ہے۔ تو ان کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے مختلف لابیسٹ فرمز اور اس کے علاوہ مختلف لائرز فرمز کی خدمات حاصل کی تھیں تاکہ عمران خان کے لیے جو کانگریس مینس ہیں وہاں اور جو اقوام متحدہ ہے وہاں کوئی نہ کوئی ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جائے کہ جہاں سے عمران خان کو سپورٹ مل سکے۔ تو ناظرین، یہ تو ہوئی وہاں کی بات۔ اب آ جائیں دوسری طرف۔ اس وقت نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اس چیز کا ادراک ہو چکا ہے، اور یہی وہ ادراک ہے کہ جو اختلافات کی شکل اختیار کر چکا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہاتھ کر گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کو ماموں بنا چکی ہے، اسٹیبلشمنٹ نئے چہرے لانے کی کوشش کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی پارلیمنٹرین اور استحکام پاکستان پارٹی اور کو بنانا چاہ رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایم کیو ایم کے اندر دراڑیں ڈال کے اس کو منتشر کر دیا گیا ہے، اور جتنے بھی الیکٹیبلز ہیں یا جو ایکسپرٹس ہیں جو ہے وہ اپنا اکنامی کے حوالے سے یا جو فائنینشیل امور کے ماہرین ہیں ان کو ان جماعتوں میں شامل کروایا جائے تاکہ آنے والے جو انجینئرڈ انتخابات ہوں گے، میں پہلے سے لفظ استعمال کر رہا ہوں، انجینئرڈ انتخابات ہوں گے، اس میں نیو فیسز لایا جائے
اور پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کٹ ٹو سائز کر کے نیچے لے آیا جائے، اور پی ٹی آئی کا جو سانپ ہے جس نے پرانی کھال اتار لی ہے اور اب نئی کھال اس کے اوپر آ چکی ہے، اور اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملا کر ایک نیا رخ اختیار کرنا چاہ رہی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مائنس عمران خان۔ اور اسی حوالے سے عمران خان اس وقت اسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ان چیزوں کو خیر اب میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں۔ تو ناظرین، اس وقت معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف کب واپس آئیں گے، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ سوال ویسا ہی ہے جس طرح یہ کہنا کہ انتخابات کب ہوں گے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو اس چیز کا بھی ادراک ہو گیا ہے کہ 90 دنوں میں اگر الیکشن نہ کروائے، ایک تو ہمارا کباڑا ہو جانا ہے، کیونکہ پہلے ہی ہم آئین سے انحراف کر چکے ہیں، پہلے ہی ہم پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات نہ کروا کے آئین سے انحراف کر چکے ہیں، اور اب اگر یہاں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی بنیاد انہوں نے سی سی آئی کے اجلاس میں نئی مردم شماری کی منظوری دے کر کیا ہے، تو یقیناً اس کا جو نقصان ہوگا وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو برابر جھیلنا پڑے گا۔ اور جو انہوں نے قانون سازی کی اور جس طریقے سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کیا، اس کی قیمت بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور مولانا فضل الرحمان کو چکانی پڑے گی۔ پر مولانا فضل الرحمان کو اس لیے نہیں چکانی پڑے گی کہ اس کا نظریاتی صرف یہ جانتا ہے کہ یہ مولانا ہے، مولانا آ گیا بس۔ لیکن دوسری جماعتوں کی جو ووٹر یا سپورٹر یا لیڈرشپ ہے وہ بہت کچھ سمجھتی ہے۔ تو اس لیے انتخابات کا 90 دن میں ہونے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا کلیئر موقف آ چکا ہے کہ ہم نے وہاں جو غلطی کرنی تھی کر لی، اب ہمیں اس غلطی کو نہیں دہرانا، اور اب ہم نے 90 دنوں میں انتخابات کروانے ہیں، ہمیں 90 دنوں میں ہی انتخابات چاہیے۔ تو یہی وجہ ہے کہ نواز شریف کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ مڈ آف اکتوبر میں آئیں گے۔ نواز شریف کیوں آئے مڈ آف اکتوبر میں؟ نواز شریف کیوں آئے؟ جب نواز شریف کے آنے کا وقت تھا تب شہباز شریف نے نواز شریف کی ریڑ لگا دی تھی، نواز شریف کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا، اس کے آنے کے قانونی راستے بند کر دیے تھے، خود اور ان کے بچوں کے لیے ہر طرح کے ریلیف تھے، ہر طرح کے کیسز کا خاتمہ ہو رہا تھا، اور نواز شریف اور ان کے بچے آج بھی ان کیسز کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو پھر 1.5 سال تک یہ جو برسر اقتدار رہے، انہوں نے نواز شریف کے لیے کیا کیا؟ اور آج جب شہباز شریف کو پتہ ہے کہ لوگوں کو اگر لوگوں کو گھروں سے نکال کر پولنگ اسٹیشن تک کوئی لا سکتا ہے پی ایم ایل این میں، تو وہ دو ہیں، وہ ہیں باپ بیٹا، یعنی نواز شریف اور مریم نواز۔ تو دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی نے جو حکمت عملی مرتب کی ہے اس کے مطابق سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، کرپٹ، چور اور ایک ایسی گندی پارٹی کے طور پر سامنے آئی ہے کہ جو سندھ کے جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کو ڈکار گئی، اور سندھ آج بھی مونجو دڑو بنا ہوا ہے۔ تو ان لوگوں کو منانے کے لیے اپنی بیٹی بختاور کو اتارنا چاہ رہے ہیں، آصفا کو اتاریں گے، جی بیٹی آپ کے در پہ آئی ہے، بے نظیر کی بیٹی آئی ہے۔ اور پنجاب کو اور بلوچستان کو آصف زرداری، یعنی جنوبی پنجاب اور بلوچستان کو آصف زرداری، اور سینٹرل پنجاب اور خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر کو بلاول بھٹو زرداری سنبھالیں گے۔ یہ ان کی حکمت عملیاں ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے جو طے کر رکھا ہے وہ تو طے کر رکھا ہے، اور جو طے کر رکھا ہے وہ تو ہونا ہے، اور جو ہونا ہے وہ ہو کے رہنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔